नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल हद्दसना अबुल यमानिल हकम इब्नु नाफ़िअ क़ाल अख़बरना शुअैबुन अनिज़ ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्नु अब्दिल्लाह इब्नु उतबह इब्नु मसऊद अन्ना अब्दुल्लाह इब्नु अब्बास अख़बरहु अन्ना अबा सुफ़ियान इब्नु हर्ब अख़बरहु अन्ना हिरक़ल अरसल इलैहि फ़ी रक्बिन मिन क़ुरैशिन व कानू तुज्जारन बिश्शाम फ़िल मुद्दतिल्लती कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद्द फ़ीहा अबा सुफ़ियान व कुफ़्फ़ार क़ुरैशिन फ़अतौहु व हुम बिईलिया फ़दआहुम फ़ी मजलिसिही व हौलहु उज़माउर रूमी सुम्मा दआहुम व दआ बितर्जुमानिही फ़क़ाल अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा रजुल लज़ी यज़उमु अन्नहु नबिय्युन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल अबू सुफ़ियान क़ुल्तु अना अक़रबुहुम नसबन फ़क़ाल अदनूहु मिन्नी वक़र्रबू अस्हाबहु फ़जअलूहुम इंद ज़हरिही सुम्मा क़ाल लितर्जुमानिही क़ुल लहुम इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़ा रजुल फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़बूहु फ़वल्लाहि लौलल हयाउ मिन अन यअसिरू अलैया कज़िबन लकज़ब्तु अन्हु। सुम्मा क़ाल अव्वल मा सअलनी अन्हु अन क़ाल कैफ़ नसबुहु फ़ीकुम क़ुल्तु हुवा फ़ीना ज़ू नसबिन औ कमा क़ाल अबा सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सामिन मुहतरम, ये एक लंबी हदीस है और इमाम बुखारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखी हुआ करते थे जब आप जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात किया करते थे। इस बाब में इस हदीस को लाए हैं और सहीहुल बुखारी की जो तरतीब की इस हदीस का नंबर है वो नंबर है 7। इमाम बुखारी इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश, अहले कुरैश और हरकल नसरानी उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख़यालात थे वो यहाँ बयान करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले भी आपकी ज़िंदगी बड़ी बावक़ार थी। आपका मुकाम, आपका रुतबा बड़ा आला और अरफा था और ये कुरैश के लोग बेशक सब के सब मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबियों का इकरार करने वाले थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अल बारी कहते हैं, मुझे हदीस बयान की अबुल यमान हकम बिन नाफ़े ने, वो कहते हैं मुझे ख़बर दी शुऐब ने, वो ज़ुहरी से बयान करते हैं। वो कहते हैं मुझे ख़बर दी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद ने। वो कहते हैं बेशक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ख़बर दी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ख़बर दी। अख़बरहु अन्ना अबा सुफ़ियान इब्न हर्ब, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे सुफियान बिन हरब ने ये सारी बात बताई, खबर दी। खबर क्या दी?
کہا انا ہرقل ارسل الیہ فی راکب من قریش، ابو سفیان بن حرب یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل اصل لفظ ہے ہرقل، عربی میں ہا کے اوپر ہا کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر زبر ہے، قاف ساکن ہے، ہرقل کیا لفظ پڑھا جائے گا؟ ہرقل۔ یہ روم کا ایک بادشاہ تھا، شاہ روم کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام میں گئے ہوئے تھے، مکے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی تھی؟ مکہ میں۔ غار حرا مکہ میں ہے نا بیٹو، نبوت کہاں ملی تھی؟ مکہ میں۔ اور آپ کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ وہ بھی مکہ میں۔ پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ وہ بھی مکہ میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے نبوت سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے، رسالت ملنے سے پہلے 40 سال اسی مکے میں گزارے تھے۔ کبھی بکریاں چرائی، کبھی شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے رہے، اور انہی لوگوں کے اندر زندگی گزاری تھی۔ لیکن اس زمانے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی لوگوں سے بہت زیادہ تربیت یافتہ تھے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، لین دین کے معاملے میں، گفتار کے لحاظ سے اس وقت بھی آپ بڑے زبردست قسم کے حسن اخلاق کے مالک تھے۔ تو ابو سفیان اور اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے تاجر برادری مکے سے شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ کہاں گئے تھے؟ کہاں سے؟ مکہ سے۔ تو وہاں شاہ روم ہرقل، اس کو پتہ چلا کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، عرب سے کچھ لوگ آئے ہیں، تو اس نے ایک آدمی بھیجا ان کو بلانے کے لیے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اللہ اکبر، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا، وقتی طور پر ایک عہد کیا ہوا تھا کہ اب تم تجارت کے لیے جا سکتے ہو۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا ایک مقام، جگہ، شہر کا نام ہے، بستی کا نام کہہ لو، شہر کا کہہ لو، یہاں اس کا دارالخلافہ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہرقل اپنا دربار لگایا کرتا تھا، جہاں لوگوں کی وہ باتیں سن کر، جہاں آ کر وہ اپنی نشست پر براجمان ہوتا تھا، وہ جگہ کا نام، اس شہر کا نام کیا تھا؟ ایلیا۔ تو وہاں ابو سفیان کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، روم ایک ملک تھا اس وقت، ایک سلطنت تھی، اس کے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد، علماء، وزراء، امراء اس زمانے کے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا۔ کن کو؟ ان بڑے بڑے وزراء، امراء کو بلایا اور اپنے ترجمان کو بلایا، اور ان کو بلا کر کیا کہا؟ پھر ابو سفیان سے مخاطب ہو کر اس گروہ سے جن کو اس نے پیغام دے کر بھیجا تھا کہ یہ لوگ شام سے آئے ہیں، ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اپنے سلطنت کے وزراء، علماء، امراء اور مترجم کو بھی بلا لیا۔ پھر ان سے کہا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص جس بندے نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ رشتہ دار، سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم گجرانوالہ میں جاتے ہیں، لاہور میں جاتے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں جاتے ہیں، اور مری سے اللہ ہمیں بچائے، وہاں حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہاں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ہم آئے ہیں،
تو وہاں جا کر ہم پوچھتے ہیں ہم نے فلاں بندے کو ملنا ہے، مثلا عبداللہ کو ملنا ہے، یا یہاں کوئی آ کر یا گجرانوالہ میں آ کر کوئی میرے متعلق پوچھتا ہے کہ ہم نے عبد الرحمن سے ملنا ہے، اور آپ میں سے عبد الرحمن کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ قریبی، اس طرح ہرقل نے یہ پوچھا کہ آپ میں کوئی مدعی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یہاں؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ ابو سفیان بن حرب یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں رشتہ دار تھے، قریش کے تھے، انہوں نے کہا میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہرقل نے یہ سن کر ان کو کہا کہ آپ میرے قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ وہ بادشاہ تھا، اپنی دستار پر اپنے بڑے سے محل میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے بندہ ذرا میرے نیڑے کر دو۔ تو ابو سفیان کو اپنے پاس بلا لیا، اور جتنے ابو سفیان کے ساتھ لوگ تاجر گئے ہوئے تھے ان سب کو کہا اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس کو آگے بٹھا لیا اور دوسرے لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھا لیا، اور اپنے مترجم کو بھی آگے بلا لیا، اور عمرا، زعما، علماء اور مالدار لوگوں بھی آگے بلا لیے۔ مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو، یہ جو پیچھے اس کے بندے بیٹھے ہوئے نا، اس کے ساتھ جو ہیں، کہ جو میں اس سے پوچھوں اگر اس میں یہ کوئی جھوٹ بولے، اس میں یہ، تو پیچھے والے فوراً اس کو روکے اور ہمیں بتلائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ہرقل نے۔ کس نے کہا؟ ہرقل نے کہا۔ اللہ اکبر۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے پاس بٹھایا اور ترجمان سے کہا کہ میں یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کوئی معلومات لینا چاہتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب یہ مسلمان نہیں تھے تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے ابو سفیان بن حرب۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے، جو پیچھے میرے بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ میری جھوٹ کو پکڑ لیں گے، اگر مجھے اس بات پر غیرت نہ آتی تو میں آپ کی نسبت ضرور کوئی غلط ملط باتیں کہہ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے رشتہ داروں پر، خاندان پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتا جس سے میں ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے میری غیرت نے جگائے رکھا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، اور مجھے یہ بھی ڈر رہا کہ جو جھوٹ بولا تو جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے نا، میرے ساتھ جو ہیں، انہوں نے بتلا دے رہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ کس کا خاندان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ بڑے اونچے عالی نسب خاندان کا یہ فرد ہے، کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، قریش ہے، قریش عرب کا بڑے اونچے خاندان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال ہرقل نے یہ کیا کہ اپنے مترجم سے کہا ان سے پوچھو کہ اس کے خاندان میں ایسی بات، جو بات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، ایسی بات کسی اور نے پہلے کی ہے اس خاندان میں؟ تو ابو سفیان نے کہا کسی نے نہیں کی، ایسی بات کسی نے نہیں کی۔ اچھا، ہرقل نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اپنے مترجم سے کہا ان سے پوچھو ان کے خاندان میں کوئی بڑا بادشاہ تو نہیں گزرا؟ بڑا آدمی، بادشاہ، لینڈ لارڈ، کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی صدر تو نہیں گزرا ان کے خاندان میں؟ اس وقت تو بادشاہت چلتی تھی، چونکہ یہ ہرقل بھی روم کا بادشاہ تھا، اور اس نے کہا ان سے پوچھو یہ جو بندہ اب لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کا نام محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके ख़ानदान में कोई पहले बादशाह तो नहीं गुजरा? अबू सुफियान कहता है मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा ये बतलाओ कि इस बंदे की जो बात मानते हैं, इसकी फर्माबरदारी करते हैं, वो अमीर और तगड़े और बड़े लोग हैं या कमज़ोर और गरीब लोग इसकी पैरवी करते हैं? इसकी बात को, इसकी दावत को कौन लोग कबूल करते हैं? तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा कि जो कमज़ोर है ना वो इसकी बात मानते हैं। कौन बात मानते हैं? इसकी ताबेदारी, फरमाबरदारी कौन करते हैं? अल्लाह अकबर। फिर उसने कहा कि ये बतलाओ, ये जो दावत दे रहा है, ये ख़ुद को जो नबी कहता है सल्लल्लाहु अलैहि, इसकी दावत से लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी जमात बड़ी हो रही है, लोग इसके दीन को और दावत को कबूल कर रहे हैं, या लोग जो इसके साथ मिलते हैं इसे छोड़कर चले जाते हैं? तो अबू सुफियान कहने लगा वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके ताबेदार बन जाते हैं, जो इसकी दावत को मानते हैं ना, कबूल करते हैं, फिर इसको छोड़कर जाते आए रोज़, हर रोज़। जिस तरह पाकिस्तान में अभी महंगाई हो रही है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं ना, ये मेरी बात है बीच मौके की मुनासबत से। तो अबू सुफियान ने कहा हर रोज़ इसके साथी, इसके मानने वाले, इस पर ईमान लाने वाले, इसकी दावत को कबूल करने वाले हर रोज़ बढ़ रहे हैं। तो फिर हिरकल ने ये सवाल किया, कहा क्या आपने इस दावे नबुव्वत से पहले कभी इसने झूठ बोला था? अल्लाह अकबर। ये कैसी, सारे सवाल कितने ज़बरदस्त हैं, और सारे के सारे ही मेर और आपके पैगम्बर सैयद बुल्द आज़म रहमतुल लिल आलमीन, सरवर कायनात, सरवर कौनैन, अहमद मुज्तबा, ख़ातमुन नबिय्यीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और रिफ़त की बातें हैं सारी, अल्लाह की कसम। और वो लोग गवाही दे रहे हैं जो खुद मुसलमान नहीं हैं। जब वो मक्के में थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में मुखालफत करते हैं। अब हिरकल रूम, शाह रूम के दरबार में है और हिरकल के सामने बैठे हुए हैं, और वहाँ सारी की सारी बातें मेरे और आपके पैगंबर की, अल्लाह अकबर, अजमत की कर रहे हैं। कहा क्या इसने नबूवत मिलने से पहले कभी झूठ बोला था? नबूवत मिलने से पहले कभी? तो अबू सुफियान क्या कहता है? कहता है नहीं भाई, नबूवत का ऐलान करने से पहले, नबूवत का ऐलान करने से पहले भी इसने कभी झूठ नहीं बोला था। पहले भी इसका किरदार शीशे की तरह साफ शफाफ है। अल्लाह अकबर। कहता है अबू सुफियान कहते हैं इसने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन हमारी इसकी अब एक मुद्दत, मुकर्ररा मुद्दत तक सुलह ठहरी हुई है। मालूम नहीं अब इसमें ये क्या करने वाला है, मालूम नहीं इसमें अब क्या करने वाला है। मतलब ये कि अबू सुफियान को जो थोड़ा सा मौका मिला ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करने का, तो इस अंदाज से उसने की कि अब तक तो ये बिल्कुल सच्चा रहा अपनी हर बात में, कभी इसने झूठ और गलत बात नहीं की। हमारा एक मुद्दत से इससे एक मुआहदा हुआ है, एक मुआहदा हुआ है, अब पता नहीं इस मुआहदे को पूरा करता है कि नहीं। ये उसने बात कही। और अबू सुफियान कहता है बस इससे ज़्यादा मैं कोई और बात कर नहीं सकता था, झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने ये बात कही कि एक मुद्दत, मुकर्ररा मुद्दत तक हमारी इनसे सुलह हुई है, पता नहीं अब उस सुलह को ये पूरा करता है कि नहीं। अल्लाह अकबर। कहता है मैं, अबू सुफियान कहते हैं कि मैं इस बात के सिवा कोई और इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकल ने कहा क्या तुम्हारे इससे कभी लड़ाई भी हुई है, कोई जंग भी की है इसके साथियों से या इससे? तो अबू सुफियान ने कहा हाँ हमने इनसे जंग की है। कहा फिर कैसा पाया इसको जंग में? कहा जंग एक डोल की मानिंद है, कभी हम जीत जाते हैं और कभी ये जीत जाता है, कभी इसका पलड़ा बारी होता है और कभी हमारा पलड़ा बारी होता है। अच्छा, फिर हिरकल ने उससे पूछा अबू सुफियान से, कहा
کہ یہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے، تمہارا اور اس کا جھگڑا کیا ہے، تمہارا اور اس کا جھگڑا کیا ہے، لڑائی کیا ہے، یہ کس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سچ بولنے کا ہمیں کہتا ہے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے یہ بات کہا ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا اور تم نے اس کے نسب کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ بڑے اچھے خاندان کا بندہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم سے نسب سے پوچھا تو وہ ہم سے عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہوتا ہے، شاندار نسب اور خاندان کا ہوتا ہے۔ یہ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ میں نے تم سے نسب کے بارے میں پوچھا اور تم نے کہا بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اچھا خاندان، بات والا، اور اپنی قوم میں ایک ان کی حیثیت اور نام ہے، اچھائی اور بلائی والا خاندان ہے۔ تو ہرقل کہتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا اور تم نے یہ بات کی ہے، تو سنو، جو نبی ہوتا ہے نا، جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دوسرے خاندانوں میں دوسرے لوگوں سے عالی نسب بناتا ہے، سب سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ یہ کس بات کی اس نے تصدیق کی؟ ہرقل خود یہودی تھا، ابھی اس کے اندر ایمان کی جو چاشنی تھی، اسی وجہ سے یہ باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ روم کا بادشاہ تھا، نصرانیوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کہا ابو سفیان سے کہ یہ باتیں اور یہ عالی مقام وہی بندہ کر سکتا ہے جسے اللہ نے نبوت دینی ہوتی ہے، جسے اللہ نے نبوت دینی ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات ہرقل نے یہ کہی، اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے بھی کسی اور نے کی ہے اس کے خاندان میں سے؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں اپنے دل میں نے یہ بات کہی، ہرقل کہتا ہے کہ جب تم جواب دے رہے تھے اور میرا مترجم بتا رہا تھا، اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ اگر اس کے خاندان میں کسی نے پہلے اگر دعوت یہ نہیں دی، اللہ اکبر، اور تو پھر یہ بات سچی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سچا ہے اس لیے کہ اگر یہ پہلے کسی نے دعوت دی ہوتی تو میں کہتا یہ اس کی تقلید کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں یہ شاندار قسم کی توحید کی، رسالت کی، نماز کی، سچائی کی، صلہ رحمی کی کسی اور نے دعوت نہیں دی۔ پھر کہتا ہے، میں نے ابو سفیان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نا، مترجم سے کہتا ہے اسے کیا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ ان کے بڑوں میں، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ تو اس نے کہا نہیں، بادشاہ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی دعوت میں سچا ہے، اور اگر اس کے خاندان میں کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہوا ہوتا تو میں یہ ضرور کہتا کہ یہ اپنے بڑوں کی بادشاہت واپس لینے کے لیے خود کو یہ دوسروں سے نمایاں کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور اپنی نبوت کو یہ منوا رہا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ تو سچا نبی ہے، یہ تو سچا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ابو سفیان سے کہتا ہے، میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے کبھی اس خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو تم نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا اس خاندان میں کسی نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جو دعوت دے رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو شخص آدمیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو، خاندانوں اور قبیلے کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی اللہ کی بات میں بھی جھوٹ دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر تو اس کی بات سچی ہوئی۔ اگر اس کے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا
اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنے خاندان کی بات رکھنے کے لیے کر رہا ہے، اگر اس نے لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی، تو پھر یہ اللہ کی بات میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر اللہ پر جھوٹ کس طرح باندھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کی پیروی کرنے والے، اس کی بات ماننے والے امیر لوگ ہیں یا غریب ہیں؟ تو تم نے کہا ہے غریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے دراصل حقیقت یہی بات ہے کہ انبیاء کے متبعین، ان کی پیروی کرنے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو، جیسے کہ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادأ الاسلام بغریب وسیعود بغریب، کہ اسلام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے غریب کمزور لوگوں سے کی تھی۔ کن سے کی تھی؟ غریب اور کمزور لوگوں سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس دین کو ختم کرے گا، جب اس اسلام کا انجام ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اس وقت بھی جو لوگ قائم ہوں گے، جو دین والے ہوں گے، وہ بھی لوگ کوئی امیر زیادہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کون ہوں گے؟ غرباء ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ جو غرباء ہوتے ہیں نا، غریب لوگ، غریب کمزور لوگ، وہ حق کو اور سچ کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے سچی بات اور حق کا ساتھ دیا تو ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی گلی بازار سے نہیں گزرنے دے گا، ہماری مخالفت شروع ہو جائے گی، ہمارے کاروبار پر فرق پڑے گا، ہماری رشتہ داریوں میں فرق پڑے گا۔ غریبوں کو تو اللہ کی قسم ان باتوں کا فکر ہی نہیں ہوتا۔ سارا دن مزدوری کی، جو کمایا شام کو کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نمازیں ادا کی، ذکر و اذکار کیا، اور سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور سو گئے۔ یہ غریبوں کی زندگی ہے۔ اور جو امیر ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں رات سونے تک ان کو یہی فکر ہوتا ہے وہاں سے کتنے آنے ہیں، وہاں سے کتنے آنے ہیں، وہاں مال بیچنا ہے، وہاں لانا ہے، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہوگا۔ وہ بیچارہ سارا دن انہی کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ جب اسے یہ فکر ہوتا ہے کہ میں اتنا مال کما رہا ہوں، پھر کس طرح اس کو امن اور سکون حاصل ہوگا؟ اگر وہ امراء، مالدار لوگ بھی سکون حاصل کرنے چاہتے ہیں تو ان کو دین کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ دین ہے جو ان کے دل کو اطمینان دے گا، اللہ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہوں گے اور ایمان مضبوط ہوگا، اور دنیا کے غم اور فکر فاقے اللہ ان کے دور کر دے گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان نے کہا کہ غرباء، کمزور اور غریب لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، اور تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور سنو، ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے، جس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے نا، وہ پھر ایمان کو چھوڑ کر کبھی جاتا نہیں ہے۔ وہ کبھی جاتا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، پھر 10، پھر 20، 50، 100، پھر 200، 300، ہزاروں، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ کے وہ بندے جب ان پر ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دل زیادہ ان لوگوں کے ڈرتے ہیں جو غرباء ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں، مشاہدے میں یہی بات آئی ہے، تجربے میں یہ بات آئی ہے۔ غریب بندہ جلدی ڈر جاتا ہے، اور جو مالدار ہوتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مالدار بندہ مال کی کثرت جمع کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے مال اکٹھا کرنے کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہرقل نے کہا ابو سفیان، تم نے کہا کہ غریب لوگ اس کی بات مانتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر ان کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ جس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی مٹھاس اور حلاوت اور اس کی محبت کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ اور جب ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تم سے پوچھا آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان سے ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کبھی کسی نے اس کے دین کو قبول کیا ہو
اور قبول کرنے کے بعد دوبارہ چھوڑ دیا ہو کوئی ایسی مثال؟ تو ابو سفیان نے کہا ایسی ایک بھی مثال نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مخالفت دیکھو، خود دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، خود دشمن ہے، لیکن جو ایمان ہے، دل کی سچائی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبیاں ہیں، وہ اس کو جھوٹ بولنے پر، جھوٹ سے باز رکھنے پر اس کو مجبور کر رہی ہیں۔ وہ بیچارہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کہتا ہے کہ خوبی یہ ہے اس کی کہ جس نے بھی ایمان قبول کیا آج تک اس کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اللہ اکبر! چھوڑ کر کیسے کیسے مناظر ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کولوں پر لٹایا جاتا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھا تھا نا ابو سفیان نے آنکھوں سے۔ آل یاسر، آج اللہ کی قسم ان کا تذکرہ کرنے سے، ان کو پڑھنے سے، بتانے سے جسم کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا مضبوط ایمان۔ ہم تو ان کے مقابلے میں ذرے کے اخیر عشرے کے کسی حصے میں بھی نہیں آتے۔ آل یاسر کا نام، اسنعوا علی یاسر، اصبروا علی یاسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صبر کو دے کر ان سے کہا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرو، میں محمد کریم علیہ السلام اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ یہ سارے مناظر اس ابو سفیان نے دیکھے ہوئے تھے، اور جو اس کے ساتھ انہوں نے دیکھے ہوئے۔ ہوا کیا تھا؟ آل یاسر کی وہ خاتون جس کا نام غالباً سمیہ ہے، کیوں جی صاحب، اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی، پہلی شہیدہ کیا تھی؟ خاتون تھی۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور خود کو اسلام میں لے آئی۔ آل یاسر کی ساری اولاد اسلام قبول کر چکی تھی، تو کفار اور قریش نے ان کو اتنا مجبور کیا، اتنا ظلم ان پر کیا، حتیٰ کہ وہ آل یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو زمین پر سیدھا لٹا دیا گیا، اور ان کی ایک ٹانگ کو ایک دائیں جانب اونٹ کھڑا کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور ایک کو بائیں جانب کھڑا کر کے اس کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھ دیا گیا، اور پھر دونوں اونٹوں کو زور سے مار کر بھگایا گیا۔ ایک اونٹ اس طرف زور لگا رہا ہے اور ایک اس طرف زور لگا رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ خاتون آل یاسر کی، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائی ہے، بتوں کو چھوڑا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، سچ گوئی کا ساتھ دیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، نماز کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، یہ عورت یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جس کا جسم درمیان سے دو لخت ہو جاتا ہے، دایاں حصہ اس طرف ہو جاتا ہے، دایاں حصہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی سزا بھی لے لی، لیکن اپنے ایمان میں لغزش نہیں آنے دی، اس موت کو، تکلیف کو برداشت کر لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا۔ یہ سارے مناظر ابو سفیان نے دیکھے ہوئے تھے۔ کہا جو بھی اس کے دین میں آیا ہے اس نے پھر دین سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کچھ بھی ہو جائے وہ پھر دین سے پھرا نہیں ہے۔ یہ پہلی اسلام کی شہیدہ ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا تو نماز تو ہم میں سے کوئی پڑھتا ہے، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے اچھے کام چھوڑتے ہیں کہ میں وہ دنیا کا کام پہلا کر لوں، یہ بعد میں کر لوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہرقل نے کہا اس کو کوئی آج تک چھوڑ کر بھی نہیں گیا، اس کو آج تک کوئی چھوڑ کر بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ ایمان کا خاصہ ہے، اس لیے نہیں چھوڑ کر گیا۔ پھر کہتا ہے
جن کے دلوں میں اس کی مسرت راچ بس جائے، اسلام کی، ایمان کی محبت اور خوشی جس کے دلوں میں راچ بس جائے، وہ کبھی دین کو اور اپنے نبی کو اور دین کو، اسلام کو چھوڑ کر واپس نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا کیا اس نے کبھی وعدہ توڑا ہے، اور تم نے کہا اس نے وعدہ نہیں توڑا، تو یاد رکھو پیغمبروں کی یہ خوبیاں ہیں، وہ اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ روم ہرقل ہے، شاہ روم ہے، بادشاہ ہے، اور لوگ اسے جانتے ہیں یہ نصرانی ہے۔ وہ اپنے مذہب کا نجومی تھا، علم النجوم جاننے کا ماہر تھا، اپنے مذہب کے علم کو بھی جانتا تھا، اور علماء کی مجلس بھی اس نے ساتھ رکھی ہوئی تھی، علماء کی جماعت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتا ہے، تمہیں کیا کہتا ہے کہ یہ کام کرو؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں اتنی کی ہرقل نے، اتنی باتیں اس نے کی کہ وہ تمہیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا؟ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اور بتوں کی پرستش سے تمہیں روکتا ہے، پرہیزگاری، پاکیزگی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ رک جاتا ہے ہرقل، اتنی بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے وہ بات کہی جو اس نے اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کی، جو اس نے اپنے دین میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا، آخری امت آئے گی جن کا نبی کون ہوگا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات کرنے لگا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو، ابو سفیان سے ہرقل کہتا ہے یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو سنو، ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا یقین کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل، عیسائیوں کا بادشاہ ہے، اتنی بڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے دنیا کے اندر 2 سلطنتیں تھیں، 2 حکومتیں تھیں، بڑی 2 طاقتور پاوریں تھیں۔ ایک کا نام روم تھا اور ایک کا نام ایران تھا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ اسے کیسرا بھی کہا جاتا تھا، کسرا بھی کہا جاتا تھا۔ روم و ایران، کیسر و کسرا، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان میں جو بڑی نامور تھی وہ روم اور ایران تھا۔ کیوں جی؟ روم ایران ایک کے علیحدہ علیحدہ، اور 2 فارس کیا جاتا۔ تو اتنے بڑی سلطنت جس کے پاس فوج تھی، جس کے پاس وزراء تھے، جس کے پاس مال تھا، لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، ہاتھی تھے، اونٹ تھے، دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس موجود تھی۔ اب وہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کس سے کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان سے۔ ابو سفیان کون ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو تاجر تھے، مکے سے شام تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو باتیں مجھے بتا رہے ہو، جو باتیں تم مجھے، داؤد کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، جو باتیں تم مجھے بتا رہے ہو اگر یہ سچی ہیں تو ان قریب تم دیکھو گے کہ میرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے، جہاں وہ کھڑا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جہاں میرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس جگہ کا بھی مالک کون ہوگا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ خصوصاً ان کفار کے لیے بہت بڑی بات تھی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے شہر اور ملک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سمجھتے تھے نا، عبد المطلب اور ابو طالب کا یہ بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے اور ابو طالب کا یہ بھتیجا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی جانتے تھے۔
لیکن غیر ممالک میں جا کر، روم میں جا کر، شام میں جا کر بہت بڑے بادشاہ سے یہ بات سن رہے تھے کہ اس نے یہ باتیں کی ہے کہ ان قریب وہ میری جگہ کا بھی بادشاہ بن جائے گا، مالک بن جائے گا، اس کا دین اور اس کا ایمان اور اس کے ماننے والے صحابہ یہاں تک آ جائیں گے اور اللہ کا دین یہاں تک پہنچ جائے گا اور اس کو فتح کر دیا جائے گا، غالب کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے بات کہی؟ ہرقل نے۔ کہتا ہے جہاں میرے پاؤں ہیں نا، اگر تم جو باتیں کہہ رہے ہو نا وہ سچی ہیں تو ان قریب وہ پیغمبر میرے پاؤں کے نیچے اس زمین کا بھی مالک بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے۔ اب یہ باتیں اس نے کیوں کی؟ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، قریش میں ہوگا، یہ نہیں جانتا تھا میں، لیکن میں نے اپنی کتابوں میں، اپنے دین میں یہ پڑھا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد، جس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ نبی آنا ہے، پر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے قریش قبیلے سے، تمہاری قوم اور خاندان سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں، کہتا ہے اگر مجھے یقین ہو کہ میں اس تک پہنچ سکوں تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے کون؟ بادشاہ، اور اس بادشاہ دنیا کے اندر اس بادشاہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہے جو بیچارہ چھٹائیوں پہ رہتا ہے، جس کے ساتھی کمزور لیکن ایمان کی وجہ سے، ایمان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے بڑے مضبوط، دنیا کی سپر طاقتوں سے لڑنے والے، ان سے ٹاکرا کرنے والے، جن کے پاس نہ لڑنے کے لیے پورے ہتھیار ہیں، نہ سامان ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ تیر اور تلواریں ہیں، لیکن میرا رب پر پورا یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گا، میں اس تک ضرور پہنچوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے سنو، یہ ہرقل کے الفاظ ہیں اور ابو سفیان سے وہ کہہ رہا ہے، ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ مکے سے گئے تھے وہ سن رہے ہیں۔ کہتا ہے اگر میں اس کے پاس ہوتا، اگر میں مطلب میں مکے میں ہوتا، اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں کو دھوتا، میں اس کے پاؤں دھوتا، مطلب میں تو اس کی خدمت کرنی شروع کر۔ اپنے علاقے کا بادشاہ اور بڑی بڑی بادشاہوں سے لڑنے والا ہے، اور ابو سفیان سے کہہ رہا ہے اگر میں اس بندے کے پاس ہوتا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، جس پر تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم اس شہر کے ہو، اس علاقے کے ہو، اس خاندان سے ہو، قوم اور قبیلے سے ہو، اگر میں وہاں ہوتا تو میں اس کے پاؤں بھی دھوتا، میں اس کے پاؤں بھی دھوتا۔ ہرقل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھے نا غیر مسلم، ان سب کو خط لکھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ شہر ہے شام کے ساتھ کیا ہے، ایک شہر کا نام ہے بصرہ، وہاں کا جو حاکم تھا اس کے نام ایک پیغام بھیجا تھا۔ تو ہرقل نے جب یہ ساری باتیں کر لی نا تو کسی سے کہا وہ جو بصرہ کے پاس خط ہے نا مکے سے اس نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خط میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہ خط وہ لیتا ہے
اللہ اکبر۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کو بھیجا تھا؟ حاکم بصرہ۔ بصرہ جو ہے یہ سمجھنے کے لیے، یہ سمجھ لیں جیسے ضلع گوجرانوالہ ہے اور اس کی ایک تحصیل وزیر آباد ہے۔ روم ایک سلطنت تھی جس کا ہرقل بادشاہ تھا، اور اس کا ایک گورنر جو تھا وہ حاکم بصرہ تھا۔ حاکم، اس کو پیغام بھیجا، اس نے وہ پیغام لیا۔ تو اس میں ظاہری بات ہے اگر آج کوئی بندہ خط لکھتا ہے تحصیل وزیر آباد کے ایڈمنسٹریٹر کو، سی او کو، تو وہ اس سے پہلے ضلع کے جو بڑا آفیسر ہے اسے ضرور مخاطب کرے گا۔ یہ ایک نظام ہے دنیا کا۔ تو اس نے ہی وہ خط منگوا کر پڑھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے، شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین اور دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روح گردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا، آپ پر ہی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر اہل کتاب اس کتاب سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو، تم مانو یا نہ مانو، ہم ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور غوغا ہوا۔ کیا مطلب؟ وہاں وزراء بھی بیٹھے تھے نا، سلطنت کے امراء بھی بیٹھے تھے اور علماء بھی بیٹھے تھے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ میں وہاں ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا، یا مجھے اگر موقع ملا تو میں اس کے پاس جاؤں گا چاہے مجھے اس کے لیے جتنی مرضی قربانی دینی پڑے، یہ باتیں۔ اور پھر جب یہ خط پڑھ کر ساری رعایا کو سنایا گیا تو جب اس نے یہ خط پڑھ کر سنا دیا نا تو اس کے وزراء، علماء اور اس کے امراء نگران وہ سارے، اور اس کے دربار میں جتنے لوگ درباری حاضر تھے وہ سب کے سب شور غوغا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک ادھر مسلمان تو نہیں ہو گیا، ایک ادھر دین تو نہیں بدلن لگا، ایک ادھر سام چھڈن تو نہیں لگا، یا اپنے دین چو تو نہیں نکل چلا، اے ہودی نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو ایسے مہذب الفاظ نہیں بولے ہوں گے کہ یہ اس پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یہ ایک خط سے ڈر گیا ہے، یا یہ اپنے اندر ان ایمان والوں جیسا مسلمان، یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے۔ بڑا شور شرابہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب وہ شور غوغا ہوا بہت سے آبادی اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ ابو سفیان کہتا ہے رولا پہ گیا نا دربار دے اندر۔ کیوں جی نبی صاحب گل سمجھ آ رہی؟ ابو سفیان بن حرب کہتا ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتا ہے جب دربار میں بہت زیادہ شور شرابہ شروع ہو گیا نا تو ہمیں عزت اور احترام کے ساتھ جس طرح لایا گیا تھا اسی طرح دربار سے ہمیں رخصت کر دیا گیا، باہر نکال دیا گیا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا ہمارے ادب کے لیے، یا ہم اتنی دیر کے لیے وہاں گئے تھے اور ہم دوبارہ اپنی تجارت میں مصروف ہو گئے، ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتا ہے جب میں اس دربار سے باہر نکلا نا، شاہ روم کی سلطنت سے باہر نکلا، اس کے محل سے باہر نکلا، تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا، میں نے اپنے بڑا حیران اور پریشان ہو کر
میں نے اپنے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیوں، ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ اس نے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہائے رے قسمت، اگر میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اے تہی تے مر گئے بھائی، او دی گل تے اے بادشاہ بھی منن نو پھردا ہے وے، اینا او دا روب دبدبا ہے، او کتھے بیٹھا ہے، کتھے وے، او دی دعوت کتھے وے، ایڈا بڑا بادشاہ، ہائے افسوس، او تے بڑا او دا تے بڑا چرچا دنیا دے اندر، تے اسی بد قسمت ہی حالے تک او دے کول رہ کے او دی مخالفت کرنے میں۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کی بڑی پاور ہے کہ دنیا کی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں اس سے ڈر رہی ہیں، کوئی تو بات ہے۔ جیسے ہم میں سے کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں یہاں ہمارے ساتھ رہنے والا کوئی ہمارا دشمن بھی ہو، اس علاقے میں جائیں تو لوگ اس کا نام لے رہے ہو، فلاں مردہ ہو، بڑی وہ دی گل ہے، بڑا وہ ٹو ٹپا ہے، وہاں جا کے حیران ہو جائیں یار اتنے ساڑی وہ بن نہیں آتی تو اتنے تو دنیا چلی بڑی عزت ہے۔ وہ بندہ حیران متغیر تو ہوتا ہے نا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ابو کبشہ کا بیٹا، ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ کیا کہا ابو سفیان نے؟ بنی اسفر اور روم کا بادشاہ یہ جو ہرقل ہے یہ بھی اس نبی سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، گوروں کا بادشاہ۔ آج چٹی چمڑی کے لیے لوگ یہاں سے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں اور راستے میں مر مر جاتے ہیں، چند ایک لوگ پہنچتے ہیں اور کئی سال وہاں پناہ گزینوں میں رہ کر، پناہ گاؤں میں رہ کر آتے ہیں، کسی کے مقدر والے کے کاغذات بنے بغیر نہ ایسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ، اس وقت گوروں کا وہ بادشاہ تھا۔ تو کہنے لگا جی اٹلی روم جو ہے آج کل، اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے تو اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو سفیان اب مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں یہ حساب لگا لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی صرف عرب میں نہیں، یہ عجم میں بھی، یہ روم و ایران کی سلطنتیں اور طاقتیں بھی یہ گرنے والی ہیں۔ اور یہی بہت بڑی بات تھی جب شاہ ہرقل نے یہ کہا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس کا مالک بھی وہ ابو کبشہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہی بہت بڑی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو یہاں تک بیان کیا حضرت ابو سفیان نے مسلمان ہونے کے بعد، یہ سارا وہ واقعہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ راوی کہتا ہے، ابو سفیان کے بعد جو راوی تھا وہ کہتا ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب تھا۔ ہرقل جو تھا نا بادشاہ، اس کا ابن ناطور ابن نام ہے، وہ اس کا خاص آدمی تھا، خاص آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور شام کے نصارہ، شام کے نصارہ، بیٹا پیچھے ہٹو ذرا، زخم دی تکلیف دی وجہ بیان نہیں ہوتے۔ شام کے نصارہ کالاٹ پادری بیان کرتا ہے، کالاٹ پادری اس کا نام ہے۔ شام کے نصارہ عیسائی کالاٹ پادری وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا، رات کو ایلیا جب دوبارہ وہ اس جگہ پہ آیا، سویا، صبح اٹھا اور بڑا پریشان تھا، تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری طرح مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔
खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर क्या आ गया है? अल्लाह अकबर। भला उस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उसने पूछा हरकल ने। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान ना हो। वो कालात पादरी जो था ना, उसने कहा यहूदी करते ने खतना ना दिवाया तो परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजे गए कि वहां जितने यहूदी हैं सब कत्ल कर दिए जाएं। क्या किया जाए? सब। किसने लिखा? हिरकल ने। जितने भी यहूदी हैं वो सब के सब क्या कर दिए जाए, क्योंकि वो खतना करवाते हैं। और जिसे हम नातूर, नून अलिफ त्वा वाओ रा, नातूर, इब्ने नातूर। तो उन्होंने कहा ये जितने भी यहूदी हैं हमारी सल्तनत में सब के सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकल के पास एक आदमी लाया गया। हिरकल के पास जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। शाह गस्सान, ये एक और बादशाह था गस्सान के इलाके का, तो उसने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हिरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा जाकर देखो वो खतना किए हुए हैं या नहीं। उन्होंने उसे देखा, उन्होंने देखा तो बुलाया कि वो खतना किया हुआ है। जो शाह गस्सान के पास पैगाम लेकर गया था ना एक आदमी, वो यहूदी नहीं था, वो सहाबी रसूल थे। वो कौन थे? तो जैसे ही उसको हिरकल को पता चला ना, उसने कहा इसको बुलाओ। बुलाया गया उसे। उसने कहा देखो इसने खतना तो नहीं करवाया हुआ। तो देखा उसने खतना करवाया हुआ है उसने। तो उस दिन हिरकल को यह पता चला कि यहूदियों के अलावा भी एक कौम है जो खतना करवाती है। वो कौन है? मुसलमान, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, जो उस जमात के साथी हैं जो मक्के से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? जिनकी दावत यह है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी दूसरे को उसके साथ शरीक ना ठहराओ, बुतों को पूजना छोड़ दो, नबी को उसका रसूल और पैगंबर मानो, नमाज की पाबंदी करो और परहेजगारी इख्तियार करो। जिसकी ये दावत है ना, ये तो उस बंदे के बारे में बता रहा है। ये उसका बंदा है, इसने खतना किया हुआ है। अल्लाह अकबर। हिरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। अरब वाले क्या करते हैं? तब हिरकल ने कहा यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। अल्लाह। वो पहली बात हजरत सुफियान बिन हरब वाली, जब वो मुसलमान नहीं होते तो शाम में गए थे तिजारत के लिए, और रूम के बादशाह हिरकल ने अपने पास बुलवाया और सारी बात की। यह उसके बाद की बात है। दोबारा फिर किसी मौका पर हिरकल दोबारा इलिया में आया और यहाँ रात वो सोया और उसको रात में ख्वाब में दिखाया गया कि सितारे टूट रहे हैं और एक ऐसा बंदा हम पर हाकम और बादशाह बन रहा है जिसकी कौम खतना करवाती है, जो लोग खतना करवाते हैं। जब उसने ये सारे मामले देख लिए, फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा, और वो भी इल्मे नजूम में हिरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हिरकल हिमस आया। हिमस भी एक शहर का नाम है। अभी हिमस से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हिरकल के मुवाफक थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हिरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। हिरकल ने अपने हिमस शहर के जितने बड़े बड़े सरदार थे उन सब लोगों को जमा किया तो अपने दरबार में हिमस शहर में। तो वहाँ उसने दरवाजे बंद करवा के ना, तो उन लोगों से क्या कहा, ऐ रूम वालों,
اپنے جو اس کا خاص، پہلے تو اس قلعے میں یا اس محل میں بلا لیا، لوگوں کو جمع کر لیا، پھر جو اس کا اپنا خاص کمرہ تھا نا، اس کا دروازہ کھولا اس نے، وہاں سے ان کے سامنے آیا تو ان سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اور کیا تم بھی ہدایت اور کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو، اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو، تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ بات کس نے کہی؟ ہرقل نے۔ کس نے کہی؟ اپنے دربار میں ہمس کے شہر میں جو اس نے سارے درباری اور بڑے بڑے لوگوں کو کھڑا جمع کیا تھا، ان سے یہ بات کہی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے سرداروں نے یہ بات سنی، پھر لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ وہ دروازے تو ہرقل نے پہلے ہی بند کروا دیے تھے بادشاہ نے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی نا بادشاہ کی، کہ بادشاہ تو اپنے دین کو چھوڑ کر یہ کسی اور دین میں جا رہا ہے، ہمیں مسلمان ہونے کا کہہ رہا ہے، ہمیں اس نبی کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ سارے لوگ شور شرابہ کرتے ہوئے، غصے سے ناراض ہو کر یا اس کی دعوت سے منہ پھیرتے ہوئے بھاگ کر وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ بھاگے دروازوں تک پہنچے تو دروازے کیا تھے؟ محلوں کے بند تھے۔ اللہ اکبر۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی، ہرقل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ تو میری دعوت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا۔ ہرقل نے دیکھا کہ لوگ نہیں مسلمان ہوں گے، چونکہ ہرقل کو جو خط ملا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ تم مسلمان ہو جاؤ، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ تو ہرقل نے جب دیکھا کہ یہ میری قوم تو اس طرف آ ہی نہیں رہی، تو کہنے لگا ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ دوبارہ دربان جو فوجی تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، انہوں نے دوبارہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہرقل کے پاس لے کر آئے۔ تو ہرقل نے ان سے کہا جو بات میں نے تم سے کہی ہے نا، مسلمان ہو جاؤ، وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں محسوس کروں، میں دیکھوں کہ تم میں اپنے دین پر پختہ کون ہے، اپنے دین پر پختہ، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم دیکھ سکیں اپنے دین پر تم میں پختہ کون ہے۔ یہی میں نے تمہیں آزمانا تھا، یہی میرا مقصد تھا۔ صبح میں نے دیکھ لی، تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سانو یہ مسلمان نہیں کرنے لگا، سانو چھڑ کے نہیں جائے گا، یا خود مسلمان نہیں ہونے لگا۔ تو دوبارہ وہ سارے کے سارے لوگ اس کے سامنے اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر گئے اور پھر خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ اب عبداللہ کہتے ہیں اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زوری سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیثوں کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک لمبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، شوکت، عظمت، رفت، آپ کا مقام، آپ کی سچائی، آپ کا جھوٹ سے نفرت کرنا اور سچائی کی دعوت دینا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کا کافروں کے درمیان کیا مقام تھا، اس حدیث میں وہ سارے واضح ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ وما علیہ الا